बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज इस्तिकामती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुए 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइड किया कि अब आपको ओपनली मक्का में इस दावत को आम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े हुए और आपने लोगों को निदा लगाई। जब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि पहाड़ी के दूसरी तरफ से एक फौज तुम पर अटैक करने वाली है, तो क्या तुम सब लोग मेरी बात मान लोगे? सब लोगों ने कहा बिल्कुल, हम आपकी बात पर ट्रस्ट करेंगे, इसलिए कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और मैं तुमको तौहीद का पैगाम देने की तरफ दावत देता हूँ। इन आइडल्स की वर्शिप छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। इस क्राउड के अंदर आपके चचा, जो आपके सगे चचा थे, अबू लहब, उन्होंने बुलंद आवाज में ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज किया और कर्ज करने के बाद जब इस अंदाज से रसूलुल्लाह के साथ इंसल्टेड वे में बात की तो पूरा जो क्राउड था वो डिस्पर्स हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश जारी रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौका जब मुनासिब समझा तो अपने घर पर दावत का इंतजाम किया और अपने चचा, जितने आपके चचा थे, उनको आपने अपने घर दावत पर इनवाइट किया। ज़ाहिर बात है आपके चचा कुरैश के कबीले बनु हाशिम से थे और सब का सब जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के तौर पर मक्का में मौजूद थे। जब आपने खाने के बाद अल्लाह के कलाम की दावत, इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत उनके सामने प्रेज़ेंट की, तो सब खामोश हो गए। जब खामोश हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से कहा था कि मैं अल्लाह का पैगाम आम करना चाहता हूँ, तौहीद का पैगाम एज़ अ रसूल आम करना चाहता हूँ, आप में से कौन मेरी मदद करेगा? ये सुनकर सब चुप हो गए। ऐसे में जब सब चुप हो गए तो हज़रत अली मौजूद थे। हज़रत अली आगे बढ़े और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा। नाउ इमेजिन छोटे से बच्चे हैं और ये हज़रत अली के फॉरवर्ड होने पर, आगे आने पर, आगे बढ़कर सपोर्ट करने पर आपके जितने भी वहाँ पर कुरैश के जो रिश्तेदार और लीडर्स मौजूद थे, इन्होंने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया और फिर डिस्पर्स हो गए और ये सोचकर कि मोहम्मद की मदद सिवाय एक बच्चे के कोई और नहीं कर सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत अपनी गैदर करते रहे अल्लाह के कलाम से और अपने पैगाम को अपने फॉलोवर्स तक, अपने कुरान को अपने फॉलोवर्स तक पहुंचाते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम का सिलसिला अपने जो आपके सहाबा थे उनके साथ दारुल अरकम में कंटिन्यूड रखा। ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा था और बहुत ज़्यादा जो था अभी दावत को आम नहीं किया गया था और मुसलमान ज़्यादा किसी के साथ रेजिस्टेंस पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे मक्की दौर में, इसलिए कि मुसलमानों को हुक्म नहीं था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ रास्ते में मक्का की बाहर की तरफ से दारुल अरकम से मक्का आ रहे थे कि अबू जहल रास्ते में मिल गया। अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इंसल्ट की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आगे से क्लैरिफिकेशन नहीं दी, खामोश रहे। ये वक्त था जब एक अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इस वाक़ये की वजह से इस्लाम में आ गई और वो थे आपके चचा हज़रत हमज़ा। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु तक ये बात पहुंची कि उनके भतीजे की अबू जहल ने बहुत इंसल्ट की है,
تو وہ ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ میں کعبہ کے صحن کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت ابو جہل اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ آئے اور اپنا جو بوئنگ ایرو کا جو کمان ہوتی ہے اس کو زور سے اس کے کندھے اور چہرے کے پاس مارا کہ تم نے کیسے میرے بھتیجے کی انسلٹ کی، جو وہ کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں، جو اس کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مکمل پیغام سنا بھی نہیں تھا، لیکن محبت میں، جس کو آپ کہتے ہیں فیملی ایلیجنس، بھتیجے کی محبت میں، ابو جہل سے کہا کہ جو وہ کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں، جو اس کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ اور اس پر انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا ابو جہل کے ساتھ۔ ابو جہل کے فرینڈز یہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل نے اپنے فرینڈز کو روک دیا اور کہا کہ پلیز لیو حمزہ الون، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کی بہت انسلٹ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور الحمدللہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ پیغام سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے یہ بات ضرور پرومیننٹ ہو گئی کہ آپ کی ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ اب مکہ میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ بہت اسٹرانگ، بہت بہادر، بہت کریجیس انسان تھے، جنگوں میں شرکت کرتے تھے، واریر کے طور پر ہوتے تھے، اور کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے زیادہ اپنے آپ کو اکڑ کے ساتھ کھڑا کر سکے۔ کچھ وقت گزرا کہ مسلمانوں کو ذرا سٹیبل حالات ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات نہیں ہوئیں۔ پھر قریش کے لیڈرز نے جب یہ فلو دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جا کر اپنے بھتیجے سے کہیے کہ جو بھی ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے خاموشی سے کرتا رہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے آئیڈلز کو کچھ نہیں کہے۔ ابو طالب جو تھے وہ اس پر خاموش رہے۔ تھوڑے دن کے بعد پھر قریش کے لیڈرز ابو طالب کے پاس آئے اور اب کی دفعہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ اب ہم جنگ شروع کر دیں گے، لڑائی شروع کر دیں گے، اگر آپ کا بھتیجا اس سب کو کرنے سے باز نہیں آیا جو وہ کرتا ہے، ہمارے آئیڈلز کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب یہ سن کر ابو طالب پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈر ہز نوز ان کا قبیلہ آپس میں سول وار شروع کر دے۔ یہ اس واقعے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو، مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکتا ہوں، یہ تمہارا دین اس طرح سے آگے پہنچانا، یہ اب آپس میں کمیونٹی میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ جیسے اب ان کے چچا ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جو اب تک انہوں نے ان کو سپورٹ دی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر استقامت اختیار کی۔ 3 سال ہو گئے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کا کلام آپ اپنے قلب پر نازل ہوتا ہوا نہ صرف محسوس کرتے تھے، نہ صرف آپ کو یاد رہتا تھا، نہ صرف آپ رب کے حضور نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ الحمدللہ صحابہ کو سکھاتے تھے، صحابہ کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے استقامت اختیار کرنے کے لیے۔ We have a rule and we have a principle from Sira at this point۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں تھا۔ جو غار حرا میں ہلکا سا ڈاؤٹ ہوا تھا، جو غار حرا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے تک شک ہوا تھا، جو شک ہوا تھا جب ایک سلسلہ وحی کا رک گیا تھا، اب بائی دا ٹائم جب 3 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور کنوکشن تھا کہ جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے وہ ہی حق ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر ہم 3 سال سے قرآن سے جڑے ہیں، اب اس رب کے دیے ہوئے احکامات پر شک نہیں ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی بات سن کر لگا کہ اب جیسے ان کے چچا ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ قریش والے ان پر پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے ساتھ اپنے چچا سے کیا کہا، جس کا مفہوم آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے رائٹ ہینڈ پر سورج اور میرے لیفٹ ہینڈ پر چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اس دین سے نہیں پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو وکٹوریس کر دے یا میری جان ہی چلی جائے اس دین کی سروس میں۔
جب چچا نے یہ سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا بھتیجا اس دین پر استقامت اختیار کر چکا ہے، اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو نوشن دے دیا that he will be with him till his last breath. اور انہوں نے واقعتاً یہ کر کے دکھایا کہ پھر اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ اس واقعے کے بعد بھی کئی مرتبہ قریش کے لیڈر حضرت ابو طالب کے پاس آتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ اپنے بھتیجے کو پریشرائز کیجئے، لیکن اب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کچھ بھی نہیں کہا، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے صحابہ کرام استقامت نہ دکھاتے؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہمارے لیے رول ماڈل پر رول ماڈل بہترین طریقے سے بنتے نہ چلے جاتے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اختیار کی، وہاں ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اختیار کی۔ قریش کا زور چلتا تھا، قریش کی پرسیکویشن بڑھتی تھی ان ویک مسلمانوں کے اوپر جو کہ طبقات میں، سٹریٹا میں، فائنینشیل پوزیشن میں، کسی فیملی پوزیشن میں، ٹرائبل پوزیشن میں کمزور ہوتے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر ان کمزور مسلمانوں کے اوپر نہ صرف وربل پرسیکویشن بلکہ فزیکل پرسیکویشن بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے بات کی تھی کہ حضرت بلال ابن رباح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر، اس انسینٹیو پر مسلمان ہونے کی طرف بڑھے تھے۔ جیسے اسلام اور مسلمان اور پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا گیا، جیسے جیسے استقامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی گئی، ویسے ویسے اور جو ساتھ آپ کے صحابہ تھے ان میں بھی ہمت آتی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان جیسے وہ غلام جو رسول اللہ کے پیغام پر لبیک کہہ چکے تھے، ان کے مالک جو کہ نان مسلم تھے، قریش تھے اور ابھی تک اسلام کی دعوت کا رخ نہیں کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیے۔ امیہ بن خلف جو کہ بلال ابن رباح کا مالک تھا، وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو پیٹ کے بل لٹا کر مکہ کی پتھریلی ریتیلی زمین کے اوپر بہت دیر تک گھسیٹا کرتا تھا، اور جب خود تھک جایا کرتا تھا تو نوجوانوں کے حوالے یہ رسی کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بلال ابن رباح کی مشکل آسان کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا دیا، ان کو پہلے خریدا اور پھر ان کو فری کر دیا۔ امیہ بن خلف نے جب قیمت بتائی حضرت بلال کی، حضرت ابو بکر نے ادا کر دی، اور امیہ بن خلف کو حیرت ہوئی کہ اتنے کمزور غلام کے لیے اتنی بھاری بھرکم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر اصل میں جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہی تو اصل ویلتھ ہے، جو کہ ان کی اپنی ہے، جو کہ جمع ہو رہی ہے، جو آخرت کی کرنسی بن رہی ہے، جو ان کے کام آئے گی۔ تو یہ وہ سلسلہ تھا، یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبتوں کا امتحان ہوا، خاندان کا امتحان ہوا، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی ہر طرح سے امتحان لیا گیا، لیکن انہوں نے استقامت شو کی۔ ہمارے لیے آج کے اس لیسن سے سبق یہ ہے کہ جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر دور میں اسلام کو سمجھنے کے بعد یقین کی دولت کو سمیٹا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس اسلام پر یقین ہونا چاہیے، اس کے احکامات پر یقین ہونا چاہیے۔ جو یہ ہیں یہ فائدہ مند ہیں، جو یہ ہیں یہ میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہیں، جو میرے رب نے اور میرے رسول نے مجھے حکم دیا ہے اس میں میری خیر ہے، چاہے مجھے اس کی حکمت نظر آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور یہ بات بھی اس پیریڈ آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے، ہم اپنوں سے آزمائے جائیں گے، ہم پر اپنوں کی آزمائش آئے گی۔ کبھی آپ کے اپنے آپ کو ہرٹ کریں گے، کبھی آپ کے اپنے آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتریں گے، کبھی آپ کے اپنے آپ کو وہ تکلیف دے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کے دل پر ایک زخم رہ جائے گا۔ ایسے میں اگر کوئی چیز آپ کو اخلاق پر، اعلیٰ ظرفی پر،
استقامت دین پر اور دین کے کنوکشن پر قائم رکھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دین کے اوپر استقامت اور اس کا یقین اور اس کا کنوکشن عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔